नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक से और उसके फ़ज़ल से 22वें पारे के मज़ामीन का जायज़ा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। 22वें पारे का आगाज़ हो रहा है और 21वें का इख्तिताम हुआ था अज़वाज मुतहरात के बयान से। 22वें के आगाज़ में सबसे पहले जो मौज़ू ज़ेर बहस लाया गया वो ये कि अज़वाज मुतहरात को ये बताया गया कि आप आम ख़वातीन की तरह नहीं हैं, बल्कि आपका लीडिंग रोल है, आप रहनुमा ख़वातीन हैं। तो ज़रूरत की बात मारूफ़ अंदाज़ में करें, अगर किसी गैर मत से करनी हो तो जो ज़रूरी बात है वही करें और नहायत अच्छे अंदाज़ में करें। घरों में रहें और तबर्रुजुल जाहिलिया जो है, यानी इज़हार ज़ीनत के जो तरीके जाहिलियत और दौर जहालत में होते थे उसको हरगिज़ ना अपनाएं, और उन्होंने नहीं अपनाया। ये चूँकि मुखातिब अज़वाज मुतहरात हैं, लेकिन ये चार्टर जो है ये पूरा उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन के लिए था, लिहाजा तमाम ज़रूरी हिदायत अल्लाह ने इरशाद फरमा दी। फिर फरमाया नमाज कायम करें, ज़कात दें, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। ये वो चीज़ें जो आपको पाकीज़ा बना देंगी। ये है ख़वातीन के लिए लाए अमल जो कुरान मजीद ने दिया। उसके बाद आगे पढ़ने और पढ़ाने का जिक्र कि बेहतरीन काम जिसका हुक्म अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया वो ये है कि वो किताबुल्लाह और हिकमत की बातें एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे के साथ करें। काम की नीयत और इरादे से काम होगा और वो अल्लाह के इल्म में है, यानी जिस काम की नीयत होगी वो अल्लाह के हजूर उसी तरीके से मौजूद और महफूज होगा और उसी तरीके से फिर उसका अजर भी होगा। उसके बाद सालेह माशरे के क़याम की तरफ इशारा है कि एक सालेह माशरे का क़याम कैसे वजूद में आता है। उसके लिए मुसलमान, मोमिन, फर्माबरदार, सच्चे, साबिर, खाशे, खशियत वाले, सदका करने वाले, सदका देने वाले, रोज़ा रखने वाले, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करने वाले, ये वो ख़वास हैं कि जब ये किसी बंदा मोमिन में होंगे तो वो बंदा मोमिन सालेह माशरा तश्कील देने में अहम किरदार अदा कर सकेगा। अब आपको ये समझ आनी चाहिए यहाँ से, इस पॉइंट से, कि हमारे मुआशरे बतौर मुआशरा एक साले मुआशरा क्यों नहीं है। चूँकि जिन ख़वास को लेकर मुआशरे ने साले बनना था वो ख़वास इंसानों में होने थे, और इंसानों में वो ख़वास हैं ही नहीं जिनसे एक इंसान ने साले मुआशरा बनना था। ठीक, तो इंसान जब साले नहीं होगा तो वो मुआशरे को भी साले नहीं बना सकेगा, क्योंकि मुआशरे का साले होना इंसान के साले होने के साथ जुड़ा हुआ है। अगला मौजू आता है शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करने वाले। ये जो दो तबकात हैं ये वो हैं जो कामयाब तबकात हैं। फिर उसके बाद ज़िक्र होता है फिर ज़िक्र का कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। बख्शिश और अजर का ज़रिया है अल्लाह का ज़िक्र, और बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाले मर्द और औरतें वो जो बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, अल्लाह फरमाता है वो नेकियों में सबकत ले गए। और बाज़ रिवायात में है कि ज़ाकिर का जो दर्जा है वो जहाद करने वाले मुजाहिद से भी अफजल होता है। तो लिहाजा हम वक्त ज़िक्र, और कुरान कहता है कि नमाज़ पढ़ो और नमाज के बाद भी ज़िक्र करो, और खड़े उठते बैठते पहलू पर लेटते हर तरह हर लम्हा अल्लाह का ज़िक्र करो, और अपने कल्ब और बातिन को और अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखो। उसके बाद हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब की तलाक़ का ज़िक्र है कि ज़हनी अमआंगी न होने की वजह से दोनों का निबाह न हो सका तो निकाह ख़त्म कर दिया गया। कुरान ने ये एक्सट्रीम सूरत इसलिए रखी है कि ज़िल्लत ख़ुद पर मुसल्लत नहीं कर सकता इंसान। अगर एक गलत डिसीजन हो गया तो आखिरी तलाक़ इंतहाई नापसंदीदा काम है, नापसंदीदा फ़ेल है, लेकिन इसके बावजूद इसकी इजाज़त क्यों दी गई? क्योंकि अल्लाह के इंसान पर ज़िल्लत का मुसल्लत होना और जुल्म का मुसल्लत होना ये अल्लाह की सुन्नत नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह चाहता है कि इंसान रिएक्ट करे और अपने आप को उस स्टेट से निकाले। लिहाजा हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब का ज़हनी अमआंगी ना हो सकी तो उनमें जुदाई हो गई। फिर आगे एक रस्म जो उस दौर में थी कि जो ले पालक बेटा होता था, मुँह बोला बेटा होता था, उसको हकीकी बेटे की तरह समझते थे। इस्लाम ने इस पर ज़रब लगाई, और कैसे ज़रब लगाई कि हज़रत ज़ैद जो हुज़ूर के मुँह बोले बेटे थे उनसे जब तलाक़ हो गई तो हज़रत ज़ैनब के साथ बज़रिया वही इलाही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमा लिया। यूँ उस मुआशरती तौर पे जो गलत रस्म थी उसका कला कमा कर दिया गया। उसके बाद फिर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमन नबिय्यीन होने का ज़िक्र है कि आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद जो किसी भी सूरत में
ظاہری، باطنی، برزخی جس بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا اور جھوٹا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بعد چار پانچ حیثیتیں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی، شاندار۔ فرمایا گیا کہ آپ شاہد ہیں، شاہد گواہ ہوتا ہے، اور گواہ وہی ہوتا ہے جس کی نظر ہر شے پہ ہو۔ پھر بتایا گیا آپ نذیر، مبشر ہیں، بشارت دینے والے۔ پھر بتایا گیا آپ نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ پھر بتایا گیا آپ داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ اور پھر بتایا گیا آپ سراج منیر ہیں، چمکتے ہوئے سورج ہیں، روشن سورج ہیں، یعنی وہ چیز ہے جس سے ہر کوئی روشنی لے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تعدد ازواج کا موضوع ہلکے پھلکے انداز میں زیر بحث آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اللہ کے حکم سے ہوئے، اور ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لہٰذا کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس پر اعتراض کر سکے۔ اس کے بعد اگلا موضوع آ رہا ہے دعوت کے آداب پر، یعنی جب کسی کو دعوت پہ بلایا جائے، کھانے پہ کوئی بلاتا ہے یا کسی اور دعوت میں بلاتا ہے تو بلانے والے پر دعوت پر جانا چاہیے، دعوت ختم ہوتے ہی واپس آ جانا چاہیے، دعوت کے جو بنیادی ضروری تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، اور غیر ضروری نہیں بیٹھنا چاہیے تاکہ بلانے والے کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد خواتین کے پردے کا حکم کہ خواتین سے پردے سے پیچھے بات کی جائے۔ ازواج مطہرات حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام آپ سے حضور کی پوری حیات مبارکہ سیکھتے رہے لیکن پردے کے پیچھے، لہذا شوہر کی غیر موجودگی میں خواتین کے پاس کوئی نامحرم اکیلا نہیں بیٹھ سکتا، اس سے منع کیا گیا۔ ہاں البتہ جو محرم رشتے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام کا ذکر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تمام ملائکہ ہر وقت درود و سلام بھیجتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس کے بعد پردے کا حکم ہے کہ تمام مومن خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیں تاکہ وہ مسلمانوں کے طور پر پہچانی جائیں، ایک مقدس چیز کے طور پہ پہچانی جائے، ان کی عزت کی جائے اور ان کو اذیت نہ دی جائے، اور وہ باقی عورتیں جو دوسرے طبقات سے ہیں ان سے ممتاز ہو جائیں تاکہ ان کا جو اس بطور مسلمان عورت امتیاز ہے اور تقدس ہے وہ قائم رہے۔ اس کے بعد آگے ہے سیدھی بات کی جائے، بات کے آداب بتائیں کہ اپنا سیدھی اور درست بات کی جائے، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو اور گناہ بخش دیے جائیں۔ بات کو توڑ موڑ کے کرنا، سچ کو جھوٹ میں بدلنا، جھوٹ کو بہتان میں بدلنا، الزام، چغلی، ان سب چیزوں سے ہٹ کے بالکل سٹیٹ اوے سیدھی بات کر دینی چاہیے، جتنی حقیقت ہو اتنی بتا دینا چاہیے، اور یہ سیدھی بات سے اعمال بھی سیدھے ہوتے ہیں اور دل بھی سیدھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بار امانت سے متعلق ہے کہ دین امانت ہے جس میں منافق اور مشرک کو کوتاہی پر عذاب ملے گا۔ یہ انبیاء کے ذریعے امانت اللہ نے ہمیں سونپی ہے، جو اس امانت میں خیانت کرے گا وہ خیانت کا مرتکب ہوگا اور بطور خائن اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ پھر ناشکری کا ذکر ہے کہ قوم سبا نے ناشکری کی تو بند توڑ کر سیلاب کے ذریعے ان کے باغات کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جہاں ناشکری آ جاتی ہے وہاں نعمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مال و اولاد کا ذکر ہے کہ اسی وقت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں مال اور اولاد، جب تک ایمان اور عمل صالح سے رکنے کا باعث نہ بنے، یعنی جب تک مال اور اولاد آپ کو عمل صالح سے غافل نہ کرے اس وقت تک وہ تباہ کن نہیں ہے، اس وقت تک اس میں پرابلم نہیں ہے، اور جب وہ عمل صالح سے غافل کر دی، ذکر سے غافل کرنے والے بن جائے تو پھر وہ مال اور اولاد وہ فتنہ ہو جاتی ہے، اس کو پھر قرآن فتنہ کہتا ہے۔ اس کے بعد رزق کی تنگی اور کشادگی کا معاملہ زیر بحث آیا کہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو جتنا دے، کم دینا ہے تو کم دے، زیادہ دینا ہے تو زیادہ دے۔ کم مال والے کو بگڑنا نہیں چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور زیادہ مال والے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے بیان ہوتا ہے کہ فرشتوں کے حوالے سے کہ اللہ کی تخلیق ہیں جن کے کئی پر ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام 600 پر ان کے، تو اللہ رب العزت نے ان کو نوری مخلوق کے طور پہ پیدا کیا، وہ نور سے پیدا ہوئے، اور پھر ان کو مختلف ذمہ داریاں دیں جن پر وہ فائز ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آگے بیان ہوا کہ اللہ کے پاس رحمت کی چابیاں ہیں، اگر کوئی رحمت کا سوالی ہے تو گویا وہ اللہ کے در پہ آ جائے۔ اس کے بعد شیطان کا کھلا دشمن ہونا بیان ہوا کہ جو شیطان ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس کو جہنم کی طرف بلاتا ہے، اور جہنم کی طرف بلانے کے لیے کئی چالیں چلتا ہے۔ جس طرح اللہ نے ہر اسلوب اپنایا مومن کو ہدایت دینے کے لیے، اسی طرح شیطان ہر اسلوب اپناتا ہے مومن کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے۔ پھر آگے ایک رویہ اس پر تنقید آئی ہے
کہ ہمارے ہاں گناہ کے بعد گناہ پر جو ندامت ہے وہ ہو جائے تو پھر انسان توبہ کرنے والا، رجوع کرنے والا بن جاتا ہے، لیکن گناہ کے بعد جو ہٹ دھرمی اور اطمینان کی کیفیت ہے یہ انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ گناہ بھی کرے اور پھر مطمئن بھی رہے، یہ انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ اس کے بعد اگلا موضوع یہ آ رہا ہے کہ بظاہر بے رنگ ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پہاڑ، پھل، جانور پیدا کرنا، انسانوں کو اس سے سیراب کرنا، یہ اللہ نے اپنی قدرت کی اور وحدانیت کی نشانیوں میں سے رکھا ہے۔ یعنی جس طرح میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اللہ نے توحید، رسالت اور آخرت کے اس بات کے لیے بہت سی نشانیاں محسوس رکھی ہیں، سائنٹیفک پروفز کے ساتھ یہاں پر عالم محسوس میں، ان کا اکثر بیان ہوتا ہے، یہ ان میں سے ایک ہے کہ پانی ہے، تم دیکھتے ہو، اسی ایک سفید پانی سے، اسی ایک مٹی سے جو سب کے سامنے مٹیالے رنگ کی مٹی ہے اور پانی ہے، جب اس میں جاتا ہے تو کئی رنگوں کے پھول، کئی رنگوں کے پھل، کئی رنگوں کے جاندار اس سے سیراب ہوتے ہیں، کیا کچھ اس سے نہیں ہو رہا۔ اللہ اس کو ایک نشانی کے طور پہ بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ جو علم والے عالم لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، حامل قرآن، رونے والا، بردبار، غمگین، سوجھ بوجھ رکھنے والا، کم بولنے والا اور شور شرابہ نہ کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان پر اللہ کا خوف رہتا ہے۔ اس کے بعد کتاب کے وارث کا ذکر آیا کہ وہ 3 طرح کے ہیں، نفس پر ظلم کرنے والے، یعنی جن کو یہ قرآن دے دیا گیا، انسانیت، امت، ان میں 3 طبقات ہیں۔ ایک وہ جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اس کے حق ادا نہیں کرتے اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں مبتلا ہیں۔ دوسرے وہ جو درمیانی راہ پر چلنے والے، جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور اکثر درمیانی راہ پر چلتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو پہلے طبقے سے تو بالکل بچائیں، دوسرے طبقے میں آئیں اور پھر جلد از جلد تیسرے طبقے میں آنے کی کوشش کریں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ اور آخری موضوع جو اس بارے میں آیا وہ یہ ہے کہ دنیا میں اعمال نامے کے حوالے سے کہ دنیا میں کیے ہوئے کام اور پیچھے چھوڑ جانے والے آثار پر مشتمل ہوگا آپ کا جو اعمال نامہ ہے۔ یعنی آپ نے جو دنیا میں کام کیے ہیں اور اپنے پیچھے کچھ آثار بھی آپ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ آثار بھی دیکھے جائیں گے کہ وہ اچھے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسی بدعت، کوئی ایسی گمراہی تو نہیں شروع کر دی کہ وہ پیچھے کر رہے ہیں اور اس کا حصہ بھی آپ کو منتقل ہوگا۔ تو ایک تو وہ ہے جو آپ نے خود کیا، ایک وہ ہے جو آپ پیچھے چھوڑ کے آئے۔ اگر اس کے اثرات اچھے ہیں، وہ کار خیر ہے، وہ علم ہے، وہ مسجد ہے، وہ کوئی مطلب فکری آبیاری کی اور عقلی تنوع کی، عقلی اس کی بڑھوتری کا کوئی ایسا ادارہ آپ نے بنایا ہے کہ لوگوں کی شعوری سطح بلند ہو، وہ جناب اللہ کی کائنات میں غور و خوض اور غور و فکر کریں، تو اس کا اچھا کام بھی، اچھائی بھی آپ کو منتقل ہوگی۔ تو یوں نامہ اعمال 2 حصوں پر مشتمل ہو گیا، ایک وہ جو آپ نے خود کیا اور دوسرا وہ جس کے اثرات آپ کر کے چھوڑ کر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔